مرحبا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين या रब्बिल आलमीन। हम लोग का कुरान पाक की मुख्तसर खुलासा या मज़ामीन कुरान आप कह सकते हो, तो वो हम लोग ताकि लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए कि ये कुरान में क्या है। और ये मैं कोशिश करूँगा उर्दू और इंग्लिश दोनों में हर सिपारे के आप लोग को बता दूँ। सूरत फातिहा से हम लोग शुरू करते हैं। तो सूरत फातिहा में ज़ाहिर बात है कि जो कुछ नाम ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें बता दिए हुए हैं, जो सूरतों के नाम हैं। कुछ बाद में रखे गए सहाबा की तरफ से या बाद में, और इसी तरह जो सिपारे हैं वो भी मैंने आप लोग को प्रीवियस एपिसोड में बता दिया था कि सिपारे के जो अज्जा हैं, जैसे हम लोग 30 सिपारे कहते हैं, अरब वर्ल्ड में जुज कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बाद की हैं। तो ये सहाबा के वक्त ऐसे नहीं थी, बल्कि सूरतों के नाम भी सूरतों को कैसे वो पता करते थे कि ये नई सूरत शुरू हो रही है, कि वो बिस्मिल्लाह लिखी होती थी। सिर्फ सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती थी। तो ये हमारी आसानी के लिए बनाई गई है। सूरत फातिहा के जो नाम है ये क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान में सबअल मसानी खुद ही कहा, इसके बहुत से नाम भी हैं। और फातिहा ज़ाहिर बात है कि इफ्तिताह किया जाता है इस सूरत में। इसमें बेसिकली एक हदीस कुदसी है जिसमें बताया गया है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। इसमें आधी बातें जो हैं वो हम लोग अल्लाह की तारीफ़ें बयान करते हैं, अल्लाह की बुजुर्गी और शान बयान करते हैं, और आधी जो सूरत है वो हम लोग अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाओ, उन लोगों का रास्ता जो जिनके ऊपर तूने इनामात किए हैं, और उनसे बचा जिन लोगों को जिनसे तू नाराज हुआ है। तो ये सूरत फातिहा का और ये अगर हम लोग तफसीर पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इब्न कसीर ने तो पता नहीं कितने, मेरे ख्याल 30-40 पेजेस या बहुत सी इसकी तफसीर मिल जाती है। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं सूरत बकरा। बकरा का नाम जो है ये इसलिए है कि इसमें एक वाक़या है गाय का, तो जिसमें एक शख्स, ये बनी इसराइल, जब हम लोग बनी इसराइल की बात करेंगे जिसमें 5वें रकू से 15वें रकू तक तो पूरी उनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है बनी इसराइल की। तो जाहिर बात है कि ये हमें इसलिए बताया गया है कि ये पुरानी मुस्लिम उम्मत होती थी जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो उन्होंने कैसे अपने रसूल को तंग किया और फिर मुख्तलिफ किस्म के सवालात किया करते थे अननेसेसरी बेसिकली, जिसमें एक गाय वाला, अल्लाह ने उनको बताया कि गाय ज़बह करो, लेकिन उन्होंने उसमें से कीड़े निकालने शुरू कर दिए, किस कलर की हो और ये और वो, जो कि डिस्करेज किया जाता है हमारे इस्लाम में भी, कि अननेसेसरी हम लोग सवालात ना करें। तो फिर उस गाय का एक टुकड़ा जब मारा गया तो वो जो नाहक कत्ल हुआ था उसने अपना असली कातिल बता दिया। तो ये वाक़या की वजह से इसका नाम सूरत बकरा, क्योंकि ये मशहूर वाक़या है। शुरू में जब ये शुरू होती है सूरत, तो इसमें कुछ जो 3 कैटेगरीज हमें मिलती हैं, जो मुसलमान किस तरह के और मोमिनीन किस तरह के होंगे। वो नमाजें पढ़ेंगे, वो सदका खैरात करेंगे, अल्लाह के ऊपर ईमानियात का जिक्र है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों, फरिश्तों, यौम क़यामत सब पे ईमान रखेंगे। तो वो कैसे होंगे वो लोग, उनका आपको मिलेगा। फिर काफिर जो हैं वो सीधा सीधा डिनाई करते हैं कि हम नहीं मानते हैं, तो उनका अल्लाह ताला ने बताया कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। तो वो कैसे अल्लाह ताला ने फिर नाराज होके उनको, उनका जो भी आ, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमारे
سننے سے، ہم دیکھنے سے، اور ہم یہ سارے جو انٹلیکٹ ہیں ان سے ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی بند کر دیتے ہیں پھر ناراض ہو کے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی سے زیادتی کرتا ہے. ویسے تو قیامت والے دن ہر کوئی یہی کہہ دے کہ ہمارا تو نے سننے کا اور انٹلیکٹ ہی بند کر دی تھی اللہ، ہم کیسے دیکھ سکتے تھے. ایسا نہیں ہے، شروع میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ چیز کما لیتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے. اور جو یہ تھوڑ مطلب مومنین کا ذکر بہت کم آیات میں، اور کافروں کا ذکر بہت کم آیات میں مل جائے گا، لیکن منافقین کا ذکر کافی مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور کیونکہ یہ ایک ایسا ہڈن معاملہ ہے کہ وہ عام انسان کو اتنا آسانی سے نہیں پتہ چلتا. تو اس کے بعد جب یہ 3 گروپ بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیلنج بھی بتایا کہ اور ظاہری بات ہے میں پورا تو ہم لوگ چیز کور نہیں کر سکتے ہیں. ہم لوگ چیزیں جو آپ لوگ کو شوق دلائے کہ یہاں اس بارے میں کیا چیزیں ہیں. تو اس میں ایک چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے معاذ اللہ گھڑ لیا ہے، یا کسی نے کسی غلام، یہی الزام لگتے تھے نا کہ یہ شاعری ہے، یا یہ کسی جن نے سکھا دیا ہے، کسی غلام نے سکھا دیا ہے، یا خود سے تو وہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ پھر آپ بھی ایسا ایک صورت گھڑ لاؤ. تو سورۃ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے، کیونکہ صورت لکھنا تو لوگوں نے ٹرائی بھی کی ہے، لیکن وہ کون پڑھتا ہے. کیونکہ ایسا قرآن ہو جو ہمارے اطمینان قلب بھی ہو، جو پڑھ کے ہم لوگ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں انسان کی ٹرانکولیٹی موڈ میں جاتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کے ثواب ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وظائف اور یہ ساری چیزیں، اور اس کو سائنس کا بھی علم ملتا ہے، اس کو ہسٹری بھی ملتی ہے، اس کو اسٹرالوجی بھی ملتی ہے، اس کو بایولوجی بھی ملتی ہے، اس کو اس کائنات کا اتنے سارے علوم اکٹھے کر کے کہاں پہ ناممکن ہی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو چیلنج ہے یہ قیامت تک کے لیے پڑا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر اتنے یہ لوگ ہوشیار ہوتے تو اب تک کچھ نہ کچھ کر دیتے. اور صرف وہ بھی نہیں، کون سی اتنی موٹی کتاب ہے جو جن لوگوں کو عرب ورلڈ میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جن کو عربی بھی نہیں آتی ہے، وہ پورے کا پورا قرآن زبانی یاد کر لیتے ہیں. اتنی موٹی کتاب کوئی میتھ کی ہو، انگلش کی، وہ بھی یاد نہیں ہوتی. اس کے بعد جو فلسفہ موضوع ہے وہ ہے کائنات کی تخلیق کے بارے میں، اور پھر 7 آسمان کیسے بنے اور یہ ساری. تو پھر ہم لوگوں کو پتہ چلے گا آدم علیہ السلام کا. تو میں بہت مختصر، کیونکہ ہم لوگ کو انبیاء کا کچھ پتہ ہے، تو پھر ہم لوگ ان کے واقعات میں بڑے سکپ کریں گے. آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو سب کو، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا. سب نے سجدہ کیا انلیس کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور پھر اس سے پوچھا گیا تو ہاں بھائی آپ سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان سے زیادہ بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ کیا مٹی سے بنے. تو اللہ کو ناراضگی ہوئی. پھر اس نے وسوسے ڈالے، جب ڈانٹ پڑی تو پھر اس نے وسوسے ڈالے، حسد آ گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آسمانوں میں بھی جو سب سے پہلا کرائم ہوا تھا وہ حسد کا تھا، اور جو زمین میں بھی سب سے پہلا کرائم ہوا، جو قتل ہوا، آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، انہوں نے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اور آخری صورت جو حسد کے بارے میں ریمیڈی ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آخری 2 صورتیں. اور جب وسوسوں کی وجہ سے وسوسے ڈالے گئے آدم علیہ السلام، تو پھر انہوں نے اس پیڑ کے پاس چلے گئے جن کے اوپر ممانت تھی. اللہ تعالیٰ نے پورا جنت فری دی ہوئی تھی، لیکن ایک ہی پیڑ کی پابندی تھی. تو ایک انسان کا
ہمارے اندر یہ کیوریسٹی باکس لگا ہوا ہے، جہاں پہ بھی انسان کو پابندی لگتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں کوئی خاص چیز ہے. تو پھر سب کو پتہ ہے کہ پھر وہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا گیا اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اب آپ لوگ آپ کے جو بھی ڈسینڈنٹس ہوں گی، آپ کے اولاد ہوگی، وہ اس کنڈیشن کے اوپر واپس آئیں گے کہ اگر وہ اچھے عمل کریں گے. ابھی فری جنت نہیں ہے. اور شیطان کو تو معافی بھی نہیں ملی کیونکہ اس نے توبہ ہی نہیں کی تھی. تو یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا، جیسے میں آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا جو چنک آپ کو ملتا ہے پورے قرآن میں بنی اسرائیل کا، تو وہ ایک ہی ساتھ یہ تقریباً 10 رکوع آپ کو ملتے ہیں. تو وہ کیسے ان کے وہ بیسیکلی بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے 12. تو یہ جب ہم لوگ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اگر ہم لوگ شروع ہوتے ہیں تو ان کے والد تھے یعقوب علیہ السلام. وہ وہاں پہ کیسے مصر میں، کیونکہ فرعون تھا، نہیں سوری فرعون تو بعد میں آیا نا، پہلے تھے یوسف علیہ السلام. وہ کسی وجہ سے وہاں پہ پہنچ گئے، وہ ہم لوگ پڑھ لیں گے بعد میں جا کے. تو پھر انہوں نے اپنے خاندان کو بھی وہاں پہ سیٹل کیا. پھر یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، یہ بنی اسرائیل ان یعقوب علیہ السلام کی بنی سے اولاد، تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. تو ان کی قوم میں سے پھر بعد میں جا کے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر اس زمانے میں یہ قوم فرعون جو ایک ظالم حکمران تھا اس کے انڈر تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑوایا جا کے وہاں سے، لیکن ان لوگوں نے ان انعامات کا جو اللہ نے ان کو دیے تھے، کتنی اس فرعون سے بھی بچایا. پھر ایک سمندر دریا میں ڈوبنے لگے، وہاں سے بھی چھڑوایا. پھر ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں تھی، تو گھر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ دیا اور من سلوا وغیرہ. تو اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی ان کی ناشکری کا یہ عالم تھا کہ کبھی بچڑے کو وہ بنا رہے ہیں، جیسے بچڑا کہتے ہیں کہ گائے کے بچے کو، تو اس کو سامری جادوگر نے کہا کہ یہ بچڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جب گئے تو انہوں نے کہا وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنے چلے گئے ہیں، تو یہ ہے ہمارا رب. تو انہوں نے اس سونے کا وہ بنایا، سونا پگھلا کے اس میں سے کچھ آوازیں آئیں. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کا انتظار کرتے، لیکن ایسی الٹی سیدھی حرکتیں پہلے بھی یہ کرتے رہتے تھے. تو پھر ان کے اوپر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. وہ جو بڑی مشہور آیت ہے، وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. تو یہ ذلت اور مسکنت لے کے لوٹے جب. آج مسلمانوں کا بھی اسی طرح سے ملتا جلتا حال ہے کہ ہمیں بہت سے ملک ایسے ملے کہ پہلے ہم پہ ظلم ہوتے تھے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی. تو پھر ہم لوگ یا عام انفرادی طور پہ بھی کبھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ شکر ادا کریں، جیسے کہ سورۃ ابراہیم میں بھی ہے آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھائیں گے. تو پھر وہ جو 12 قبیلے تھے وہ صحرا میں جب ایک ایسے صحرائے سینا میں گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی بھی دیا. ان کے 12 چشمے بہہ گئے. پھر بیسیکلی پانی صحرا سے نکلنا بہت بڑی بات تھی. من سلوا ملا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسی غذائیں ملیں، دال سبزی ملے، یہ کیا ہمیں پروٹین مل رہی ہے، جبکہ اچھی چیز تھی. لیکن بہرحال اللہ نے کہا پھر آپ یہ فلسطین میں چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ جائیں، جہاد کریں، کلیئر کریں، پھر تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی آئی ان کے اوپر. بلکہ موسیٰ علیہ السلام اتنا خفا ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے فراق ان سے دے دے. اور گائے کا جو میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اور
اس کے علاوہ جنت اور جہنم یہ سب کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ وہ شریعت کا علم رکھتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنی خواہشات کی، ان کے ڈیزائرز، تو انسان اپنے ہی فتوے دے دے کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بتایا ہوا کہ ثمنا قلیلا، وہ بڑا بندہ آ گیا تو آسان سے فتوے دے دیے، اب کوئی غریب آ گیا تو اپنے مشکل فتوے دے رہے ہیں، تو یہ بڑے سستے داموں یہ فتوے بھیج رہے ہوتے تھے، اور آج بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا نظام ہے کہ پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شریعت کے اوپر تھوڑا تو عمل کرنا، تھوڑا عمل نہیں کرنا، جو سوٹ کیا وہ کر لیا، جو نہیں کیا تو یہ نہیں چلے گا اللہ کے ہاں، نہ ان کا چلنا تھا نہ ہمارا چلے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کا جو آپ وسلم کے ساتھ حسد کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ سارے انبیاء تو انہیں اس لیے آئے تھے، تو یہ بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی جو اسحاق علیہ السلام جو بیٹے تھے، ان کی سارے جتنے بھی انبیاء آئے وہیں سے آئے، لیکن ایک ہی جو رسول آئے وہ تھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، جو آخری رسول تھے۔ یہ کافی نسلوں کے بعد تو ان کو یہ بہت، ایک تو آپ وسلم سے اور ایک جبرائیل علیہ السلام سے بڑی ان کو حسد تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل کو ڈیوٹی کوئی اور جگہ پہ لگائی تھی، کسی اور جگہ پہ، لیکن یہ غلط میسج لے گئے۔ تو یہ جو حسد کی باتیں ہیں یہ بھی اسی سپارے میں بتائی گئی ہے۔ تو ان میں سے اکثر تو یہ کہتا ہے کہ ہم 1000 برس کی زندگی جی لیں، لیکن اگر اتنے سچے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ آپ مانگو موت، لیکن موت نہیں مانگے، وہ کہتے ہیں ہمیں 1000 برس کی زندگی مل جائے۔ تو ان کو یہ بھی غصہ تھا کہ تورات جو ہے اس کو، تورات کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ تو بھائی اللہ بادشاہ، اللہ کی مرضی ہے، تو یہ تو ایک ارتقائی منازل ہے، بلکہ قرآن کے اندر، اسلام کے اندر بھی کئی ایسی آیات ہیں جو منسوخ کی گئی بعد میں، تو یہ تو ایک اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، جب ایک انسان جتنی مرضی آپ ان کی 4 باتیں مان لیں، 15 مان لیں، وہ کہیں گے کہ مکمل کے مکمل ہمارے رستوں پہ آؤ، نہیں تو پھر ہم ان کو پسند نہیں آئیں گے۔ تو اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے آزمایا۔ والدین کی محبت، جب گھر چھوٹا تو ہوم لیس ہو گئے بیسیکلی، اور وطن کی محبت، قوم کی محبت، اور اولاد کو بھی ذبح کرنا پڑا کسی ایک وقت کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ تو جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے تو یہ انہی کی ذریت میں سے تھے، اور بلکہ ان کو جو یہ دعا تھی کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میری نسل سے ایک پیغمبر بھیج، جو اللہ کا کلام لوگوں کو سکھائے اور حکمت کی باتیں بتائے اور تزکیہ نفس کرے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا قبول کی گئی۔ اور اچھا، اب یہ بہت ضروری ایک آیت ہے، تو یہ جو آیت کے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی کہ ملت ابراہیم یہ ہے کہ جیسے یہ اللہ کا حکم آئے گا فوراً اس پہ تعمیل کر دیں۔ تو یہی جو دانشمند انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اہمیت نیک لوگوں کی پیروی کی ہوتی ہے، یہ تھوڑی کہ میں اس نسل سے ہوں، یہ ہوں۔ تو جو آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کی ان کے ساتھ تھے، اور جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے ہیں۔ تو انسان صرف اسی چیز کے اوپر رہے کہ میں اس کی نسل میں سے کچھ نہیں بنے گا۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو بھی یہ کہا کرتے تھے، خواتین کو کہا کرتے تھے کہ
آپ لوگ کو خود دیکھنا پڑے گا، آپ لوگ کو خود اپنے اچھے عمل کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ہم لوگ یہاں پہ پہلا سے 12 ختم کرتے ہیں۔